खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं जिसने हमें जिंदगी, सेहत और सलामती और जिंदगी में ये बड़ा खूबसूरत मौका फराहम किया है ताकि हम जिंदा खुदा की हजूरी में बड़ी संजीदगी के साथ झुकें और उसकी परस्तश करें, उसके नाम को जलाल दें और उसके कलाम में से रहनुमाई को हासिल करें ताकि उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को ढालकर 30-60-100 गुना फल लाएं और खुदावंद के नाम को और उसके कलाम को जलाल देने का बायस बने। आमीन। आमीन। आए फिर दुआ के तल्लुक से सलातीन की किताब में से अपनी रहनुमाई के लिए एक हवाला तलावत करते हैं। पहला सलातीन और उसका 18वां बाब आयत नंबर 38। पहला सलातीन 18वां बाब आयत नंबर 38। कलाम खुदा में लिखा है, तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई और उसने उस सोक्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिले। आमीन। याद रखिए जी, जब हम सलातीन की किताब का मुताला करते हैं तो मर्दे खुदा एलिया पहले सलातीन के 17वें बाब में अचानक रूनमा होता, अचानक मंजरे आम पर आता और जैसे ही वो मंजरे आम पर आता है वो अखियाब के सामने खड़ा हो जाता और खड़ा होकर नबूवती कलाम उसके सामने पेश करता या उसके साथ नबूवती कलाम करता और उसके सामने ये वाज़ेह करता कि खुदावंद की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी और ना मी बरसेगा जब तक मैं न कहूं। यह बहुत बड़ी बात, यह बहुत बड़ी नबूवती कलाम वो खुदा से लेकर अखिया बादशाह को सुनाई देता और एलिया नबूवती कलाम करने के बाद क्रीत के नाला के पास चला जाता क्योंकि खुदा ने उसे कहा कि तू इस कलाम को सुनाने के बाद, इस नबूवती कलाम को करने के बाद तू क्रीत के नाला की तरफ चले जाना और वहां कवे तेरी परवरिश करेंगी। और एलिया मर्दे खुदा नबूवती कलाम को सुनाने के बाद वो खुदा के कलाम के मुताबिक क्रीत के नाला के पास चला गया और वहां पर छुप कर बैठ गया, नाला में से पीता और कवे उसकी खुराक का बंदोबस्त खुदावंद के हुक्म से करते। कवे जो है वो उसकी जिंदगी को कायम रखने के लिए वो उसके लिए गोश्त लाते और उसके लिए रोटी लाते और एलिया खाता और जिंदा रहा। और जब क्रीत के नाले में से पानी सूख गया तो मर्दे खुदा एलिया के साथ खुदा ने कलाम किया कि तू उठ और सेदा के सारपत को जा
بیوہ کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے۔ اور ایلیا مرد خدا کے کلام کو سن کر وہ سیدا کے سارپت کو چلا گیا، اور وہاں اسے ایک بیوہ ملی جو روٹی بنانے کے لیے جنگل میں سے لکڑیاں چن رہی تھی، لکڑیاں اکٹھا کر رہی تھی۔ تو ایلیا نے اسے ملتے ہی اسے کہا کہ میرے لیے پانی لایا جائے، اور جب وہ پانی لانے کے لیے گئی تو اس نے پیچھے سے یہ بھی حکم دے دیا کہ میرے لیے روٹی بھی لائی جائے۔ تو اس بیوہ نے یہ سوچا اور کہا کہ میرے پاس تو صرف اور صرف ایک ہی وقت کے لیے کھانے کے لیے روٹی کا سارا ساز و سامان ہے۔ لیکن مرد خدا ایلیا نے کہا کہ جا تو پہلے میرے لیے روٹی بنا کر لا، اور میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ جب تک زمین پر کار ہے نہ تیری مٹی میں سے آٹا ختم ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں سے تیل ختم ہوگا۔ اور اس نے ایسا کیا، اور خدا نے مرد خدا ایلیا کے منہ سے نکلے ہوئے کلام کے مطابق بیوہ کی زندگی کے ساتھ بھی پوری کی، اس کے گھرانے کے ساتھ بھی یہ کیا، اور اسے کھانے پینے کی اشیاء کی کمی نہ ہوئی، بلکہ وہ سارے کال کے ایام میں وہ اپنے خاندانوں کو بھی کھلاتی رہی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد ایلیا پر پھر خدا کا کلام نازل ہوا، اور خدا نے اپنے بندہ ایلیا سے کہا کہ اٹھ اور اخیاب سے ملنے کو چلا جا، کیونکہ میں زمین پر پانی برسانے والا ہوں۔ زمین پر پانی برسے گا تو ایلیا سے جا کر ملاقات کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر ایلیا اخیاب سے ملنے کے لیے گیا، اور اس وقت زمین پر سخت کال تھا، اور اس درانیہ میں اخیاب کو اس نے اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ اسرائیلیوں کو اور بال کے پجاریوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرے، اور وہ اکٹھے ہوئے، اور ایلیا نے ان لوگوں سے کلام کیا، ان سے کہا کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اگر بال خدا ہے تو اس کی پیروی کرو۔ لوگوں نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تب ایلیا نے لوگوں سے یہ کہا، لوگوں کو یہ آپشن دیا کہ میں اکیلا خداوند کا نبی ہوں، اور دوسری طرف بال کے 450 نبی ہیں، ہمیں 2 بیل دیے جائیں، اور بال کے پجاری اپنے لیے ایک بیل کا انتخاب کریں، ایک بیل کا چناؤ کریں، ایک بیل کو وہ اپنی مرضی سے چن لیں اور اسے کاٹیں، لکڑیوں پر دھریں اور دعا کریں۔ اگر بال ان کی دعا کا جواب دے تو وہی خدا ہوگا، اور اگر بال ان کی دعا کا جواب نہ دے تو پھر میں زندہ خدا کی حضوری میں ایک بیل کو قربان کروں گا، لکڑیوں پر دھروں گا، دعا کروں گا۔ اگر زندہ یہوہ پاک خدا اگر اس قربانی پر آسمان سے آگ نازل کرے تو پھر زندہ یہوہ پاک ہی خدا ہوگا۔
تو پھر اس کی پیروی کرنا سبوں پر واجب ہوگا۔ تو ایلیا نے لوگوں کو جو آپشن دیا اس کے مطابق بال کے پجاریوں نے اپنے لیے ایک بیل کا چناؤ کیا اور اسے کاٹا، لکڑیوں پر دھرا، لکڑیوں پر دھرنے کے بعد انہوں نے بال کے سامنے دعائیں کرنا شروع کی، لیکن ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہ ملا۔ بلاخر ایلیا نے ان سے کہا کہ بلند آواز کے ساتھ دعا کرو، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیوتا کسی سفر میں ہو، کہیں دور چلا گیا ہو، بلند آواز کے ساتھ دعا کرو۔ اور وہ لکھا ہے کہ وہ بلند آواز کے ساتھ دعائیں کرتے رہے اور انہوں نے اپنے آپ کو نشتروں سے زخمی کر لیا، لیکن ان کی دعا کا جواب بال نے نہ دیا۔ اس کے بعد مرد خدا ایلیا نے زندہ خدا کی حضوری میں ایک بیل کو لیا اور اسے کاٹا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام سے ان کا ایک مذبح بنایا، 12 پتھروں کو لیا اور ایک مذبح تعمیر کیا، اور مذبح تعمیر کرنے کے بعد اس پر بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑے کرینہ کے ساتھ اس پر لکڑیاں دھری اور اس پر بیل کے ٹکڑے رکھے اور اس پر پانی ڈالا، پھر پانی ڈالا اور پھر پانی ڈالا، اور جب 6 بار اس پر پانی انڈیلا گیا، اس قربانی کو غسل دیا گیا، اس کے بعد اس نے زندہ خدا کی حضوری میں بلند آواز کے ساتھ یہ دعا کرنا شروع کر دی کہ اے خداوند ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی واحد خدا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی خالق نہیں، کوئی خدا نہیں، فقط تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، تو میری دعا کو سن، تو میری دعا کا جواب دے، کیونکہ میں ہی اکیلا صرف اور صرف تیرا بندہ ہوں۔ اور جیسے ہی اس نے یہ دعا کی اور ایلیا نے کہا کہ خداوند تو اپنی عجیب قدرت کے ساتھ میری دعا کا جواب دے تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ تیرے سوا اس دنیا کے اندر کوئی خدا نہیں۔ تو ایلیا نے جیسے ہی دعا کو ختم کیا تو بائبل مقدس میں صاف اور واضح طور پر ہم نے پڑھا ہے کہ تب خداوند کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں، پتھروں اور اس مٹی اور اس پانی سمیت کو بھسم کر دیا، کیونکہ خدا نے اپنی بڑی عجیب قدرت کے ساتھ دعا کا جواب دیا۔ اور ان ساری باتوں سے ہمیں ایک بڑا خوبصورت سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے جس کے باعث خدا آپ کی طرح زمین پر جواب بھیجے، خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے تاکہ ہمارے مسئلے، ہمارے دکھ، ہماری آزمائشیں، ہماری زندگی کے اندر حائل رکاوٹیں وہ ختم ہو جائیں۔ آئیں پھر اسی ایمان اور امید کے ساتھ دعا کیا کریں، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا زندہ قادر جلالی خدا اور اپنے لوگوں کے ایمان کی قدر کرنے والا جلالی خدا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔